الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، بزرگوں، بھائیوں، باحیا با پردہ بہنوں اور مائیوں، خوش بخت، خوش نصیب وہ بچے اور بچیاں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی عظیم کتاب کے لیے چنا اور ان خوش بخت بیٹوں نے، بیٹیوں نے اپنے سینے میں اللہ کے قرآن کو محفوظ کیا۔ میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ اللہ کریم نے مجھے جامعہ اسلامیہ تحسین القرآن گلشن اقبال کراچی کے اس عظیم الشان اور بابرکت پروگرام میں شامل ہونے کی اللہ نے مجھے توفیق بخشی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے
मौसमी असरात की वजह से तबीयत नासाज थी। कोशिश करूंगा अपनी मारूज़ात इस अंदाज में पेश कर सकूं कि मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी बेटियां मेरी बात को समझ सकें। उम्मीद है आप सब तवज्जो के साथ बात को सुनेंगे, और ये भी मुझे उम्मीद है कि जामिया की वो सआदत वाली ख़वातीन जिन्होंने इन बच्चियों को संभाला हुआ है, वहां पर भी इंशाअल्लाह खामोशी होगी। वैसे तो एक लतीफ़ा है कि ये कायनात का बड़ा झूठ है कि दो औरतें साथ बैठी थीं और खामोश बैठी थीं। मतलब क्या कि औरतें साथ बैठी हूं और चुप बैठी हूं, ये तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन कुरान की इस मुबारक महफिल का तकाजा ये है कि कान लगाकर पूरी तवज्जो के साथ इसको सुनना है। जिस तरह के मुझसे पहले हमारे बुजुर्ग, हमारे साथी शेखुल हदीस मौलाना उबैदुल्लाह साहिब ने बहुत प्यारे अंदाज से कुरान के मोती आपके सामने बखेरे हैं। इस्लाह माशरा, ख़वातीन के हुकूक जो इस्लाम ने ख़वातीन को दिए, और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से पहले वो हुकूक ख़वातीन को नहीं दिए जाते थे, इस्लाम ने दिए। लेकिन आज कुफ्र की तरफ से महज प्रोपेगेंडा करके ख़वातीन को गलत बयानी करके और गलत अंदाज से उनको गाइड किया जाता है, बताया जाता है कि तुम्हारे हुकूक नऊज़ु बिल्लाह इस्लाम ने पामाल किए हैं और इस्लाम ने तुम्हें हुकूक से महरूम कर रखा है। दरअसल कुफ्र का प्रोपेगेंडा इस वजह से है कि बाहया, बापर्दा, दीनदार मुसलमान बहनें, बेटियां वो बेपर्दा होकर बाहर निकले और फिर ये वहशी दरिंदे उनकी इज्जतों पर हमला आवर हो जाएं। उनको हुकूक के नाम पर बाहर निकाला जाता है, हालांकि रिज़्क रोटी का जिम्मेदार अल्लाह है, वसीला उसने बनाया, मर्द की जिम्मेदारी लगाई और घर की खातून को शहजादी बनाकर घर में बिठाया कि वो घर की मलका है, घर के उमूर उसके जिम्मा, बाहर के जितने काम हैं वो मर्द के जिम्मा। लेकिन इन जालिमों ने एक प्रोपेगेंडे के तहत ख़वातीन को घर से बाहर निकाला है, और वो भोली माएं, बहनें, बेटियां दरअसल चूंकि कुरान और सुन्नत के जो सही अहकामात थे उनसे गाफिल हैं, इस वजह से वो उस प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम, आलिमात, हाफिजात और कारियात दिन रात मेहनत करके कौम की बच्चियों को, बेटियों को ये बावर करा रहे हैं, इस्लाम के सबक, कुरान के सबक पढ़ा रहे हैं कि जितना तहफ़्फ़ुज़ आपको इस्लाम ने दिया है, इतना तहफ़्फ़ुज़ किसी मजहब ने औरत को नहीं दिया। कई चीजें मौलाना साहब ने बयान की हैं आपके सामने, बिल्कुल इसी तरह किया जाता कि औरत का अलग से कोई वजूद ही नहीं, उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं, उसके तो कोई हुकूक ही नहीं। लेकिन जब इस्लाम आया ना, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी यहाँ पर ऐलान किया, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा
من عمل صالحا، جس نے بھی اچھا عمل کیا، من ذکر او انثی، دونوں کو الگ الگ کر کے میرے اللہ نے بیان کیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جس نے نیکی کی، جس نے اچھا عمل کیا، من عمل صالحا، اچھا عمل کون سا ہوتا ہے؟ آج کی اس مبارک محفل میں شریک ہونے والے توجہ فرمائیں گے، من عمل صالحا، جس نے اچھا عمل کیا۔ اچھا عمل کون سا ہوتا ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں شیرینی پکا لینا بھی اچھا عمل ہے، 15 شعبان کی رات کو حلوہ بنا لینا بھی اچھا عمل ہے، 12 ربیع الاول کو میلاد منا لینا بھی اچھا عمل ہے۔ انہوں نے اپنے طور پر اچھے عمل بنا لیے، کوئی مر جائے تو صوم کرنے کو بھی اچھا عمل، 40واں کرنے کو بھی وہ اچھا عمل سمجھتے ہیں، برسی منانے کو بھی وہ اچھا عمل سمجھتے ہیں، پیر کے نام کی 11ویں شریف دینے کو بھی وہ اچھا عمل سمجھتے ہیں۔ میرا رب کیا فرماتے ہیں؟ من عمل صالحا، جس نے اچھا عمل کیا۔ اچھا عمل کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا وہ عمل اچھا ہے جو میرے نبی کی سنت اور طریقے سے ثابت ہے، جو عمل میرے نبی نے کیا نہیں، میرے نبی نے حکم بھی نہیں دیا، میرے نبی کے صحابہ نے بھی نہیں کیا، وہ عمل دنیا والوں کی نظر میں کتنا ہی حسین کی ہو، اللہ کی قسم وہ عمل اچھا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہر اچھائی، ہر حسن، ہر حسین چیز، ہر بہترین عمل میرے نبی کی ذات پہ اللہ نے ختم کر دیا ہے۔ وہ نبی بھی حسین، نبی کا عمل بھی حسین، وہ نبی بھی اعلیٰ، نبی کی سنت بھی اعلیٰ، وہ نبی بھی بہترین، اس نبی کا طریقہ بھی بہترین۔ من عمل صالحا، فرمایا جس شخص نے اچھا عمل کیا، تب مطلب یہ بنے گا جس شخص نے سنت کے مطابق عمل کیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا عمل کون سا ہوگا؟ جو سنت کے مطابق ہو، جو میرے نبی کی سنت سے ہٹ کے ہو، وہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ من عمل صالحا، جس نے جو بھی ہو، یوں نہیں کہ شاہ نے عمل کیا یا شہزادی نے عمل کیا، خان نے عمل کیا یا خانزادی نے عمل کیا، نہیں نہیں، قوم اور ذات قبیلہ نہیں، گورا اور کالا نہیں، ادنا اور اعلیٰ نہیں۔ من عمل صالحا، جس نے بھی میرے نبی کی سنت کے مطابق اچھا عمل کیا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ نے دونوں کو برابر رکھا ہے۔ کہاں شریعت نے عورت کو پیچھے کیا؟ نہیں، عورت برابر۔ یوں نہیں ہے کہ مرد کرے گا تو 2 نیکیاں ملیں گی، عورت کرے گی تو 1 نیکی ملے گی۔ یہ ظالم کفار اسی طرح کا پروپیگنڈا بناتے ہیں کہ جی مرد اگر قتل ہو جائے تو اس کی دیت ہے 100 اونٹ جو شریعت نے مقرر کیے، اور عورت اگر قتل ہو جائے تو اس کی دیت قصاص کے طور پر جو ہے وہ 50 اونٹ ہے۔ کہتے ہیں دیکھو جی عورت کے ساتھ زیادتی ہو گئی، اسلام نے عورت کا حصہ آدھا کر دیا۔ یہاں بات سمجھیے گا، یہ ساری سمجھ کی بات ہے۔ مرد قتل ہو جائے تو 100 اونٹ کس کو ملیں گے؟ بولو بھائی، مرد اگر قتل ہو جائے دیت کے 100 اونٹ کس کو ملیں گے؟ عورت کو۔ عورت قتل ہو جائے تو دیت کے 50 اونٹ کس کو ملیں گے؟ مرد کو۔ فائدے میں کون ہے؟
یہ ظالم کفار کے حمایتی یہ چکر دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور علماء کرام اس طرح کے چکر کو سیدھا کرنے کی الحمدللہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس شخص نے بھی، جس مرد نے بھی، جس عورت نے بھی سنت کے مطابق عمل کیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بس شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، اللہ کی ذات پر اس کا کامل ایمان ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس کا ایمان ہو اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ ہی اکیلا نظر و نیاز کے لائق ہے، اللہ مشکل کشا، اللہ حاجت روا، اللہ داتا اور دستگیر، اللہ ہی لجپال ہے، غریب نواز ہے، اللہ کی ذات کو بھی مانتا ہو، یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اللہ کی صفات کو بھی مانتا ہو، اللہ کے حقوق بھی مانتا ہو، اللہ کے اختیارات پہ بھی کامل ایمان ہو، یعنی اس کا نعرہ ہو لا الہ الا اللہ۔ کون سا نعرہ؟ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی خالی جھولیاں بھرنے والا مگر الا اللہ، نہیں کوئی حاجتیں پوری کرنے والا مگر الا اللہ، نہیں کوئی بیماروں کو شفا دینے والا مگر الا اللہ، نہیں کوئی مقدمات سے رہائی دینے والا مگر الا اللہ، نہیں کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا مگر الا اللہ، نہیں کوئی حاجت روا مشکل کشا، نہیں کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا، نہیں کوئی عزت اور ذلت کا مالک مگر الا اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے نظریات والا مرد ہو یا عورت ہو جس کے اندر یہ شرط پائی جاتی ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ اللہ کی ذات پر کامل ایمان لانے والا ہو، فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی بڑی ہی پرسکون طریقے سے گزروائیں گے۔ کمائے گا تھوڑا مگر سکون میں ہوگا، دل میں اطمینان ہوگا، دل ہوگا بے ایمان نہیں ہوگا، زبان ہوگی جھوٹ نہیں بولے گا، امانت میں خیانت کرنے والا نہیں ہوگا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ پاکیزہ زندگی گزروانے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اور اگلی بات کیا فرمائی؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فرمایا اللہ کے ہاں دنیا میں جو مشکلات آئیں ان کے اوپر نیک اعمال، سنت کے مطابق اعمال کرنے میں، اسلامی احکامات کے اوپر چلنے میں جتنی بھی ان کو مشکلات پیش آئیں، نجزینہم اجرہم، ہم نے ان کے لیے بدلے، ان کے لیے انعامات اپنے پاس تیار کر رکھے ہیں، بے احسن ما کانوا یعملون، ان کے اعمال کے بہترین بدلے اللہ کے ذمہ ہیں۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ کی انصار کی خواتین میں ایک نمایاں نام ہے، میرے نبی کی خدمت میں صحابیات نے ان کو بھیجا ہے، آپ کو بولنے کا، بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے، بڑے ادب کے ساتھ جا کر اللہ کے نبی سے ہماری طرف سے یہ سوالات کریں، ان کے جوابات لے کر آئیں۔ حضرت اسماء میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، یا رسول اللہ
چند باتیں پوچھنی ہے آپ سے، لیکن ڈر لگتا ہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، پیشگی معذرت چاہتی ہوں یا رسول اللہ۔ فرمایا اجازت ہے اسما، پوچھو۔ کہتی ہیں یا رسول اللہ، اسلام کے احکامات میں شریعت نے خواتین کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ جمعہ کی نماز مرد کے ذمہ عورت کے ذمہ نہیں، عید کی نماز مرد کے ذمہ عورت کے ذمہ نہیں، جنازہ مرد کے ذمہ عورت کے ذمہ نہیں، قبرستان مرد جا سکتا ہے عورت نہیں جا سکتی۔ یا رسول اللہ، ہم تو بڑے بڑے اجر و ثواب سے محروم رہ گئے، جہاد کے لیے بھی مرد جائیں گے عورتیں نہیں جائیں گی۔ اے اللہ کے نبی جی، ہم عورتیں محروم رہ جائیں گی ثواب سے، اسلام ہمیں ہمارا اجر و ثواب پورا کیسے دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا سنو سنو، اسما کیا کہہ رہی ہے اور میرے رب نے ان کے لیے کیا فیصلے کیے۔ فرمایا اسما، اپنی ساتھی عورتوں کو بھی جا کر بتا دو، جو اعمال تمہارا مرد گھر سے باہر جا کر نیکیاں کرے گا، نمازیں پڑھے تب بھی، تجارت کرے تب بھی، شریعت کے عین مطابق تجارت کرنے والا تاجر جس کے بارے میں فرمایا گیا قیامت کے دن انبیاء کی صف میں شامل ہوگا، وہ ایسے ایماندار تاجر والی صفات، جتنے بھی نیک اعمال تمہارا مرد گھر سے باہر کرے گا، جہاد کرے، غازی بنے یا شہید بنے، ان کی ہر نیکی کا اجر گھر میں اسی مرد کی عزت کی حفاظت کرنے والی جو عورت ہے، اللہ کے حقوق پورے کرنے والی، اللہ کے نبی کی شریعت پر چلنے والی، اپنے شوہر کے حقوق کی حفاظت کرنے والی جو عورت ہے، فرمایا مرد کے سارے نیک اعمال کا ثواب اللہ اس عورت کو گھر بیٹھے عطا فرمائے گا، محروم نہیں ہے۔ بغیر کیے عمل بھی اللہ اس کے کھاتے میں ڈال لیں۔ میرے نبی کی خدمت میں خاتون آتی ہیں، یا رسول اللہ، اللہ نے قرآن میں بار بار اکثر مقامات پر مردوں کا صیغہ استعمال کیا، عورتوں کے صیغے بہت کم استعمال ہوئے۔ ابھی وہ خاتون میرے نبی کی مجلس میں جبریل میرے رب کی طرف سے قرآن لے کر آیا، 22ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات۔ مسلمان، ہم کہتے ہیں نا مسلمان ہے، مسلمان ہوتا کون ہے؟ مسلمین والمسلمات، سر سے لے کر پاؤں تک، زندگی کے ہوش سنبھالنے سے لے کر وفات تک سالم اللہ کا ہو جانا، یہ مسلمان ہے۔ فرمایا مسلمان مرد ہوں یا عورتیں، ایمان والے مرد ہوں یا عورتیں، اللہ کے فرما بردار مرد ہوں یا عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ کے ساتھ کھڑے ہونے والے مرد ہوں یا سچ کے ساتھ کھڑی ہونے والی عورتیں ہوں۔ سچ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، مشکل کشا حاجت روا کوئی نہیں، عالم الغیب کوئی نہیں۔ اللہ اپنی ذات میں بھی واحد لا شریک، اللہ اپنی صفات میں بھی واحد لا شریک۔ فرمایا حق سچ کے ساتھ کھڑے ہونے والے مرد ہوں یا عورتیں۔ توجہ ہے بھائی، یہ نکتے تو ہمارے علماء کرام بیان کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بات آئی نا سچ کی، بس صادقین بس صادقات، اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے پر مشکلات بڑی آتی ہیں، اس لیے اگلے الفاظ میں فوراً فرمایا والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد ہوں، کیونکہ تانے سننے پڑتے ہیں۔
सच के साथ खड़े होने पर ताने सुनने पड़ते हैं। ये नबी के गुस्ताख, ये नबी के बेअदब हैं, ये वलियों को नहीं मानते, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। वस्साबिरीना वस्साबिरात, चूंकि सबर वाला अमल बड़ा ऊंचा था, फरमाया सबर करने वाले मर्द हो या औरतें। अगले जुमले में उसकी वजाहत फरमा दी, अमल ऊंचा हो, बंदा अकड़ जाए तो अमल बर्बाद हो जाता है। इसलिए फौरन फरमाया वल खाशिईना वल खाशिआत। इंशाअल्लाह हमारे मोमिन भाई भी समझ रहे होंगे, मेरी मोमिनात बहनें भी समझ रही होंगी। सबर भी, और सबर इतने बड़े अजर पर फिर इतराना और अकड़ना नहीं। वल खाशिईना वल खाशिआत, अल्लाह के सामने खुशू आजिज़ी झुक जाना। वल मुतसद्दिकीना वल मुतसद्दिकात वस्साइमीना वस्साइमात वल हाफिज़ीना फुरूजहुम वल हाफिज़ात, शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द हो या औरतें। अल्लाह ने दोनों के सीगे अलग अलग करके आखिर में फरमाया वज़ाकिरीन अल्लाह, अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द हो, वज़ाकिरात, या अल्लाह का जिक्र करने वाली औरतें हो। इनाम अल्लाह ने आखिर में जिक्र किया उनका। अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, अल्लाह ने उनके साथ, ये तो आम तौर पर माना गया अल्लाह ने वादा किया उनके साथ, ठीक है, वादा है अल्लाह का, मुहैया कर दिया है, मुहैया कर रखा है अल्लाह ने उनके लिए मग़फ़िरत भी और बड़े अजर का वादा भी अल्लाह की तरफ से है। इस मुख्तसर से वक्त में तो यही चंद बातें अर्ज हो चुकी हैं। ये जो चंद जुमले कुरान मुक़द्दस की आयात के पढ़े हैं और उनका मुख्तसर सा मफ़हूम आपके सामने रखा है, अल्लाह इसको भी कबूल फरमा ले तो इंशाअल्लाह हमारी निजात के लिए काफ़ी हो सकता है। अल्लाह करीम हमारा बैठना आना कबूल फरमाए। असल बयान इशा की नमाज के बाद होगा। पूरे प्रोग्राम में शरीक रहने वालों को इंशाअल्लाह जब वो जाएंगे तो पूरा अजर समेट के जाएंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।